बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र में। आज प्रोग्राम में एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहेंगे जिसका अक्सर लोग ज़िक्र करते रहते हैं और ताकीद करते रहते हैं। उलमाए कराम मजलिसों में, महफ़िलों में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि हमारे अमल के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। उस चीज़ को अक्सर सुना भी जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आप तमाम लोग सही समझ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे खुलूस के सिलसिले से। खुलूस एक ऐसी चीज़ है जिसका बाकी रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुलूस है क्या? कुरान मजीद में इस सिलसिले से क्या इरशाद फरमाया गया है और हदीसों में इसके बारे में क्या मिलता है? तो इस मौजू पर बात करने के लिए आइए प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला का। सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मौलाना साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, ज़िक्र व फ़िक्र में हमेशा हम लोग कुछ ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो फ़िक्र करने पे मजबूर कर देता है। तो आज हम लोग क्यों ना खुलूस के बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू करें। चश्म जी बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब, जब भी खुलूस की बात होती है और कुरान मजीद की बात होती है तो ये कहा जाता है कि क्या कुरान मजीद में भी इस तरह के हुक्म मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो अल्लाह ताला ने खुलूस के सिलसिले से क्या फ़रमाया है और ये चीज़ें हमारे अमल को किस तरह से खालिस बनाती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र व फ़िक्र की ये खुसूसियत है कि इस प्रोग्राम में ऐसे ही मौजू या सब्जेक्ट के बारे में बात होती है जी जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हम सब की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि इंसान लफ्ज़ तो सुनता है मगर उनकी मानी को नहीं समझ पाता कि आखिर बात क्या कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लफ्ज़ खुलूस ही है, ये इतना इस्तेमाल होने वाला अल्फाज है, लफ्ज़ है कि शायद इससे ज़्यादा लफ्ज़ कहीं और कोई इस्तेमाल होता हो अमल के मैदान में। अमल के मैदान में। मसलन अगर कोई मुकर्रिर गुफ्तगू कर रहा है तो वो यही कहता है कि अमल खालिस हो अल्लाह के लिए, बिल्कुल। तुम्हारी नीयत में खुलूस होना चाहिए, तुम्हारा काम रज़ाए परवरदिगार के लिए होना चाहिए। तो जितने भी आमाल हैं उन सब की कबूलियत का दारोमदार इसी लफ्ज़ में है। अच्छा। यानी लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि इससे बात हम समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे अमल में खुलूस पाया जाता है तो वो अमल अल्लाह की भी बारगाह में काबिल कबूल है। बेशक। लेकिन अगर खुलूस नहीं पाया जाता तो वो अमल किसी की भी निगाह में काबिल कबूल नहीं है। जी हम एक दिल में दो लोगों की मोहब्बत नहीं रख सकते। बिल्कुल। यानी मिसाल के तौर पर आपको भी मैं दोस्त रखता हूँ और आपके दुश्मन को भी दोस्त रखता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये अच्छी बात भी नहीं है। अच्छी बात भी नहीं है। जी जब दुनिया के समाज में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता तो ये कैसे मुमकिन है कि बंदा खुदा से भी मांग रहा हो और लोगों के हाथों पे भी निगाह रखता हो। बिल्कुल। अगर उसकी दुआ में खुलूस पाया जाएगा तो खुदा ज़रूर अता करेगा। बेशक। कुरान मजीद के एतबार से कुरान में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दिलाई गई है दीन के बारे में, वो लफ्ज़ खुलूस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है। जैसे इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उन्हें इबादत खुदावंदी के अलावा किसी और चीज़ का हुक्म ही नहीं दिया गया। यानी उन्हें ये हुक्म दिया गया है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। जब ये लोग खुदा के लिए दीन को खुलूस के साथ दीन पेश करते हैं, यानी वो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि अगर तुम अल्लाह के लिए हो तो अल्लाह की इबादत करो। इबादत का मतलब यह है कि उसकी बात मानो। जैसा कि उसके अलावा और भी कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिनके अमल में खुलूस होता है, उनकी शान क्या होती है, उनकी अज़मत क्या होती है। तो यहाँ पर नबियों में से किसी का एक कौल कुरान मजीद की सूरत में पेश किया गया है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, तमाम इबादात, मेरा जीना और मरना सब का सब अल्लाह के लिए है। यानी देखिए ये खुलूस कितने कमाल की चीज़ है। अगर इंसान अपने लिए जिएगा तो दुश्वारियों से मुकाबला करना बहुत दुश्वार हो जाएगा, लेकिन जब अल्लाह के लिए इंसान जीता है तो दुश्वारियों से सामना करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जी चूँकि वो अल्लाह के लिए जी रहा है। जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो मेरे खुदा का है,
تو پھر علی اکبر علیہ السلام کو بھی راہ خدا میں لٹاتے ہوئے امام حسین مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں. بالکل. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو رہا ہے کہ میرا گھر لٹ رہا ہے تو پھر ایک گھر کی میں آگ لگتے ہوئے انسان برداشت نہیں کر پاتا. لیکن اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب کچھ میرے پروردگار کا ہے اور میں خود بھی میرے ہی پروردگار، میں اپنے رب کے لیے ہوں، تو پھر انسان کی جان جائے، مال جائے، عزت جائے، آبرو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ارے میری نماز، میرا روزہ، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے ہی لیے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں یہاں تک کہ بہت زیادہ خالص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصِينَ، یعنی جناب موسیٰ کا ذکر کرو، انہیں یاد کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے خالص بندے تھے. اس کے علاوہ اور قرآن مجید کہتا ہے جناب عیسیٰ کے ذکر میں انہو من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے. لہذا ہم نے اپنے نبی کی بھی بات اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، بس یہ پتہ چلا جو بھی اللہ کے نزدیک مقرب بندے ہیں ان کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے. تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے اگر تم بھی ان کے درجے میں ہمارے نزدیک آنا چاہتے ہو تو خلوص اختیار کر لو، تمہارا عمل خالص ہو. تو یعنی جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں وہ ایک دم خالص ہونا چاہیے، صحیح. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جو عمل ہوتے ہیں اس کی گارنٹی ہم لے نہیں سکتے ہیں کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ فیلنگ آئی جاتی ہے. یقیناً تو جب انسان کے یہاں یہ فیلنگ آ جاتی ہے تو یقیناً اس کا جو ہے ثواب بھی بہت کم رہ جاتا ہے. اس عمل کی تو کوئی یہ قبولیت کی بھی مطلب اس عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی عمل اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو ہے مثلا اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ میرے لیے ایک تحفہ لائے ہوں، جی میرے لیے آپ ایک تحفہ لائے ہوں، اس تحفے میں آپ نے جو ہے مثلا مجھے دیتے دیتے جو ہے کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو ابھی جو صرف جب میرے لیے لائے تھے تو اس تحفے کی اہمیت کچھ اور تھی، اور جب کسی اور کو بھی آپ نے اس میں شریک کر لیا، مطلب شریک کرنے سے کیا مراد؟ مثلا جیسے مثال کے طور پر کیسے سمجھائیں اس لفظ کو کہ ایک عمل جو ہے مطلب کسی کو بتا دیا کہ ہم اتنا شریک مہنگا کر نہیں شریک کر لیا، بتایا نہیں. آپ نے جو ہے کہا کہ مثلا اگر میں ان کے بجائے غلام باز صاحب کے بجائے اگر میں یہ تحفہ فلاں آدمی کو دے دیتا تو بڑی عزت پا جاتا مثلا، اچھا یا میری نگاہ میں میری عزت اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتی. مثلا میں آپ کے لیے آپ میرے لیے تحفہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے اکیلے کو تحفہ نہیں دے رہے ہیں، تحفہ تو آپ نے گھر میں دے دیا. اس کے بعد جب میں گھر سے باہر آیا تو میں 4 آدمیوں میں کھڑا ہوا تھا، آپ بھی کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کہا مولانا صاحب وہ بڑا قیمتی کپڑا تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا، کیسا تھا؟ ویسے درزی نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کو پہنتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کے تحفے کو بالکل نیست و نابود کر دیں گی. اور میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کس طریقے کا انسان ہے، 1-2 پیسے کا کپڑا کیا دے دیا ہے، اس نے تو پوری جگہ برادری میں جو ہے ذلیل ہی کر دیا ہے اور پورے طور سے اپنے کو شو کر رہا ہے. تو جب شو بازی ظاہر کرنا ہمیں پسند نہیں ہے تو خداوند عالم جس نے سب کچھ دیا ہے اگر ہم نے اس کے لیے کوئی عمل کر لیا ہے تو پھر ظاہر کرنے کی کیا چیز ہے؟ مثلا لوگوں کو دکھاوے کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے. مطلب ہم نے نماز پڑھی، اگر خدا کے لیے پڑھی ہے تو پھر لوگ ہوں یا نہ ہو، جیسا کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو لوگوں کے درمیان میں تم ایسے محسوس کرو جیسے کہ اونٹوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہو. مثلا اگر آپ اونٹوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہو تو ان سے امید رکھتے ہیں وہ آپ کی قرت کی تعریف کریں گے، آپ کے لباس کی تعریف کریں گے؟ اونٹ کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہو ایسے ہی لوگوں کے درمیان میں نماز پڑھو. تھوڑا مشکل ہے لیکن کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. کوشش ہم لوگ کرتے رہیں، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے، اور عمل خالص بنانا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، جب بھی ہم لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں میں یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو کیا اس طرح کی خلوص کے سلسلے سے حوالے سے کچھ حدیث بھی آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ خلوص کے سلسلے میں بہت ساری، ایک تو اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز خلوص کی اہمیت حدیث کے سلسلے میں کیا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خوش بخت ہے وہ انسان، نیک ہے، سعادت مند ہے وہ انسان جو عبادت اور دعاؤں کو خلوص کے ساتھ انجام دیتا ہو. خوش نصیب ہے وہ، خوش نصیب ہے. واقعاً
جب اگر میں اللہ سے ہی مانگ رہا ہوں تو پھر اللہ سے طلب کروں تو وہ دے گا، لیکن اگر میرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہوں اور نگاہیں یا دماغ بیک اپ پلان کچھ اور ہو. ہاں کسی اور کی جیب پر لگے ہوئے ہوں تو پھر یہ دعا قابل قبول. اچھا یہ ہوتا بھی ہے، مانگتے تو اللہ سے لیکن وہ یقین کا لیول نہیں ہوتا ہے مانگنے بس کا. وہی چیز ہے، وہ کہیں نہ کہیں دل میں کچھ اور بھی رہتا ہے، اچھا یہاں سے اگر نہیں ہوا تو چلو ایک یہاں بیک اپ سے پلان ہے. ہاں بس یہ ٹھیک وہ یہ بس بندہ اپنی شاید اس لیے دعا قبول نہیں بندہ ہوتی. اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سوچتا ہے. اگر اس کا دل مکمل طور سے خالص ہو جائے اور وہ جو اللہ نے اس کے اوپر بچپن سے لے کے شکم مادر سے لے کے اب تک کرم کیا ہے، اگر ان سب کو انسان سامنے رکھے تو اس کا ذہن بڑا قوی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے کرم کو، اس کے انعامات کو ہم بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے کیے ہوئے انعام اور اکرام کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے دعا اور عبادت کو خلوص کے ساتھ آنکھ سے ہر دیکھنے والی چیز سے دل نہیں لگاتا. آنکھ سے یعنی کون ہے؟ خلوص کی اہمیت کیا ہے؟ جو خالص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت میں بھی اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آنکھ سے دکھائی دیتی ہے اس سے دل نہیں لگاتا. جو بہت اٹریکٹ کرے، بہت زیادہ نہیں، ایسا کچھ مثلا مثال کے طور پر ہمیں آنکھ سے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ زمین ہے، جائیداد ہے، باغ ہے، باغات ہے. اگر میں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے اور یہ میرے ہیں تو یہ ہو گیا ان سے دل لگانا، اور یہ یقینی صورت میں ہمیشہ کے لیے رہ نہیں سکتا. تو یہ دنیا ہے میرے لیے مگر میں اس دنیا کے لیے بالکل نہیں ہوں. بالکل اس دنیا کے لیے میں بالکل نہیں ہوں. تو اسی لیے ہر دیکھنے والی چیز سے خالص انسان آنکھ نہیں، دیکھنے والی چیز سے دل نہیں لگاتا، اور ہر سننے والی چیزیں اسے یاد خدا سے غافل نہیں کرتی. یعنی خلوص کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ دیکھیے تعریف حدیث کی روشنی میں کیا کی گئی ہے. یعنی جو چیز آنکھ سے دکھائی دے رہی ہے وہ اس سے دل نہیں لگاتا، اور ہر چیز جو کانوں سے سنائی دیتی ہے وہ اسے یاد خدا سے غافل نہیں کرتا ہے. نہیں کرتی. مولانا صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں خلوص کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے تو اس کا اس کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے؟ کس طرح کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے خلوص کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی بات یعنی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب یہیں پر ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ انسان خلوص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہم سب کو ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن ہوتی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے جو اسلام میں ایک بہت عظیم رتبہ ہے زہد. جب انسان خلوص انجام دیتا ہے، خلوص کے ساتھ اعمال بجا لاتا ہے تو سب سے پہلے وہ زاہد ہو جاتا ہے. زاہد کا مطلب بھی بہت واضح ہے. دنیا کی تعریف میں زاہد اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دے، یعنی جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اسے دنیا کہتے ہیں. جبکہ امام علی علیہ السلام کی ہی قول کی روشنی میں زہد کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہ بنیں، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہماری مالک نہ بنے. یعنی گھر کی محبت میں ہم حرام کرنے لگے، بنگلے کی دنیا کی محبت میں ہم اللہ اور رسول کے مال کو غلط راستوں سے حاصل کرنے لگیں. یہ بہت گہرا جملہ ہے، اس کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہوں گی اتنی کم ہے. شاید طولانی ہو جائے. بہت طولانی ہو جائے. بات سے بات نکلتی ہے. بات سے بات نکلتی ہے. چونکہ بس یہی بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ زہد کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہ بنیں، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہماری مالک نہ بنے. اثر کی جب ہم بات کر رہے ہیں زندگی میں تو اگر ہم خالص عمل انجام دیتے تو اور سب سے پہلے درجہ یہی ہوتا ہے کہ زہد سب سے پہلے وہ انسان زاہد بن جاتا ہے. اب اس کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص اپنے علم و عمل، دوستی دشمنی، لین دین، گفتگو خاموشی، اپنی گفتار و رفتار کو خدا کی خاطر خالص بناتا ہے وہ انسان بہت ہی خوش بخت بن جاتا ہے. واہ. مگر یہ کہ کوئی چیز وہ زہد و پرہیزگار رہے، اور کسی انسان کو پارسائی یعنی پاکیزگی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ زاہد نہ ہو جائے. تو جب انسان خالص اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو چیز ملتی ہے، پارسائی ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، وہ رتبہ ہے زہد کا رتبہ، اور یہ انسان خلوص کے ساتھ انجام دینے والا زاہد بن جاتا ہے. دوسرا رتبہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہی انسان جو اپنے عمل کو
خالص کر لیتا ہے خدا کا محبوب ترین بندہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے احب عباد اللہ من الاخلص، خدا کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو مخلص ہو، خدا کے لیے خالص عمل انجام دیتا ہو. اس کے بعد نیکی کرنے والے کا انجام، یعنی یہ شخص جو خداوند عالم کے لیے خالص انجام دیتا ہے یہ اس کا نیکی کرنے کے انجام تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے. جیسا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، جو شخص خالص عبادت کو خدا کی طرف بھیجے گا خدا بھی اس کے لیے بہترین مصلحت کو منظور کرے گا. اس کے بعد آزادی، اس انسان کو جو خالص عمل انجام دیتا ہے یہ آزاد ہو جاتا ہے، کسی کا غلام نہیں رہ جاتا. ہاں، کسی کا غلام نہیں رہ جاتا. اس کے امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں بالاخلاص یکون الاخلاص، یعنی خلوص کے وسیلے سے انسان قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی پھر یہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی. دنیا میں کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، بیٹوں کا کیا ہوگا، کسی طرح کا ٹینشن اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، بلکہ یہ حق کا ساتھ دیتا ہے. مرتا ہے تو تب بھی اللہ کے لیے اور جیتا ہے تب بھی اللہ کے لیے. اس کے بعد جو انسان خلوص کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے اس کی قلب سے زبان پر حکمت جاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیدار ہو جاتا ہے اور راستے واضح ہو جاتا ہے، وہ جو ہے باطل کے راستے پر نہیں چلتا. جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک خدا کے لیے خلوص دکھائے گا اس کے قلب سے زبان پر حکمت کا چشمہ جاری ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ اثرات جو ہے خلوص کے ہیں. اگر انسان کا ایک عمل بھی خالص ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بڑی عظمت عطا کرتا ہے. بالکل، بے شک. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام ذکر و فکر میں ہم لوگوں نے گفتگو کیا خلوص کے حوالے سے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ خالص ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام ذکر و فکر میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور ایک اور ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل وین. بہت شکریہ.